बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान को फौजी जनरल नून लीग की हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर चुका है। नून लीग की हुकूमत जैसे ही ख़त्म होगी पाकिस्तान में कौमी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। ये जो कौमी हुकूमत होगी इसमें तहरीक इंसाफ होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग के जो चंद सॉफ्ट किस्म के जो चेहरे हैं उनको शामिल किया जाएगा। और फिर पाकिस्तान की जो फ़ौजी अदालतें इसलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ़ौजियों ने बनाई हैं, वहाँ से एक ऐसे अहकामात लिए जाएंगे जिसकी बुनियाद पर ये अमेंडमेंट कर सकेंगे। ये नए इंतखाबात बिल्कुल नहीं करवाएंगे और सिर्फ मईशत को सामने रखा जाएगा। सबसे पहले जो कुर्बानी दी जाने वाली है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की है। ये पाकिस्तान के फ़ौजियों की लाजवाब पसंद थी। इसको दूसरे मुल्क से मंगवाया गया। ख्याल किया जा रहा था कि ये जो है ये अरस्तु है, ये मईशत को बड़ा अच्छा समझता है और ये पाकिस्तान को चांद से भी ऊपर ले जाएगा। तो उसने चांद से ऊपर क्या ले जाना था। पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है वो 19 अरब और 20 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। 6 अरब रुपया पाकिस्तान जो है डेली का ये कर्जा ले कर अपने मुल्क को चला रहा है। 80 से 90 खरब के दरमियान पाकिस्तान को जो टोटल कर्जा है वो चला गया है। हम कर्जा ले रहे हैं कर्जा की अदायगी के लिए, सूद की अदायगी के लिए। और ये वो हालात हैं जहाँ से इस जो हुकूमत है इसको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। एक बेईमान हुकूमत है, एक करप्ट हुकूमत है। कोई 1 रुपया जो दीगर मुल्क में रहने वाले हैं वो इस मुल्क में लाने को तैयार नहीं, लाएं भी क्यों? क्या वो अपने पैसे जरदारी को दे दें, नवाज शरीफ को दे दें या मरियम नवाज के इश्तिहारात के लिए दे दें? तो इन्होंने करना ही कुछ नहीं है। तो जनरल आसिम मुनीर का जो जवाल है उसकी जो सबसे बड़ी कड़ी जाके मिलती है वो मिलती है मरियम नवाज से। इस औरत ने जनरल के जो तवील मंसूबे हैं उसको इसने मलिया मेट किया है। अब आप देखिए, ऊपर हमने एक नक्शा खींचा है, ये तमाम का तमाम डॉक्यूमेंटेड है कि मुल्क में पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं है, कर्जे से जो रकम मौजूद पड़ी है पाकिस्तान में, जो मरियम नवाज है किस पे खर्च कर रही है? अपनी तस्वीर पे, अपनी मशहूरी के लिए। को पाकिस्तान के फौजी इतने भोले तो नहीं हैं, वो चूचे तो नहीं हैं, जंगें लड़ते हैं। आप उस पर जितना भी इख्तलाफ करें वो आंखें तो रखते हैं। उन्होंने फिर इसको शटअप कॉल दी। जी आज से 6 महीने पहले की बात है, हमारा प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, आप चेक कर सकते हैं कि ये तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ है। तो उसका नतीजा ये निकला कि पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज की जो तस्वीरें हैं ये रातों रात गायब हो जाती हैं। बल्कि जब कंटोनमेंट बोर्ड कैंट में जनरल आसिम मुनीर आता है तो एक तस्वीर जो है मरियम की नज़र नहीं आती। तो ये दिखाना मकसूद था कि वो शाबाश और अच्छी बच्ची बन गई है। कभी आपने देखा था मरियम नवाज की? पाकिस्तान की रेडियो पर उसकी तस्वीरें, बिजली के खंभों पर उसकी तस्वीरें, जो बिरयानी के डब्बे दिए जा रहे हैं सैलाब ज़दगान को उसके ऊपर प्रिंटेड। तो प्रिंटेड वो खाली तो नहीं होते। जब ठप्पा लगता है, मार्केट में रहने वाले आप लोग हैं, वहाँ पे पैसा लगता है। तो ये वो हालात हैं। अब इनको फारिग करने के बाद पाकिस्तान का फौजी जनरल किसको लेके आ रहा है और सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन होगा? हजूर, सबसे बड़ा बेनिफिशरी से पहले सबसे बड़ा जो नुकसान उठाएगा, बल्कि पाकिस्तान पर अल्लाह का करम होगा, नून लीग ये फारिग हो जाएगी। पीपल्स पार्टी फारिग नहीं होगी, लिख लें। पीपल्स पार्टी बिल्कुल फारिग नहीं होगी और फारिग होगी सिर्फ नून लीग और मरियम नवाज। अब बेनिफिशरीज 2 होंगे, जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। ये दोनों जमातें जो हैं, जमातें इसलिए कह रहा हूं कि सियासत में तो है ना जनरल साहब। अब ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे को फायदा देंगे। और सबसे बड़ा जो ब्रिज कायम किया है वो सोहेल अफरीदी ने किया है। याद रखिए, आज से 2 हफ्ते कबल हमने इसी अपने प्रोग्राम के जरिए एक खबर दी थी कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान बर्फ पिघल रही है। फिर इस पर हमें लानतान का भी सामना करना पड़ा और कहा गया कि आप हवा में बातें कर रहे हैं, जबकि हमारे जो सोर्सेस थे वो बज़िद थे कि खबरें सच्ची हैं। आज उनकी जो खबर है
پورا پاکستان کا میڈیا دے رہا ہے. اور سہیل افریدی کا جو وادی تیرہ میں فوج کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ سب سے بڑا سی بی ایم ہے. اس سے بڑا سی بی ایم کوئی بھی نہیں ہے. کل ایک بہت بڑے جو جرنلسٹ ہیں حبیب اکرم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اپریل میں یہ جو حکومت ہے یہ جا رہی ہے. اب حبیب اکرم سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے جو پاکستان کے دیگر جرنلسٹ ہیں کہ وہ محض مشہوری کے لیے کوئی ایسی خبر دے دے. تو ہر آدمی یہ بات کنفرم کر رہا ہے. اب سہیل افریدی کو کیا گرین سگنل دیا گیا ہے؟ سب سے پہلا گرین سگنل پنجاب میں ان کی آمد. اگر سہیل افریدی گڈ بک میں نہ ہوتا تو اسے کسی بھی صورت پنجاب میں داخل نہ ہونے دیا جاتا. اگر نہ آنے دیا جاتا تو کیا آ سکتے تھے؟ بالکل نہیں آ سکتے. ادھر ہی کھڑے رہتے اور واپس مڑ جاتے، ایک پریس کانفرنس ہی کرتے. اب دوسرا پلیئر جو ہے وہ انٹری مارتا ہے سندھ میں. کون جی؟ سہیل افریدی. دوسرا کھلاڑی پاکستان پیپلز پارٹی. اب آپ نے اسی نقطے کو اسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ سہیل افریدی کو پیپلز پارٹی میں مکمل پروٹوکول دیا جائے گا اور تحریک انصاف کے جو جھنڈے ہیں وہ اٹھانے کی اجازت ہوگی. ابھی ہم پروگرام کر رہے ہیں 3 تاریخ کو، اس نے وہاں پہ جانا ہے اگلے ہفتے. اب آپ دیکھنا کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، ایک زبردست قسم کی گیدرنگ ہوگی اور کوئی بڑا اجتماع نہیں ہوگا. نہ سٹریٹ میں جو ہوتی ہے حرکت، جو پولیٹکس ہوتی ہے وہ ضرور کی جائے گی. یعنی ہاتھ رکھنا بھی ہے تو ہولا رکھنا ہے. یہ مٹھ جو ہے یہ ساری کی ساری تحریک انصاف کے اگینسٹ نہیں کھولی جا رہی. کیوں؟ یہ سی پی ایم ہے ابھی. اب زرداری نے کیا کہا ہے؟ زرداری کہتا ہے کہ میں ثالثی کے لیے تیار ہوں. کس کے درمیان؟ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. ایتھے رکھ. یہ جو بات ہے، یہ بات جب نون لیگ کو پتہ چلتی ہے تو نواز شریف دیکھو نا، جو کچھ بھی ہو، نواز شریف کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ بطور ایک کھلاڑی بہرحال پاکستان کا 3 دفعہ اچھا وزیر اعظم نہ صحیح گندا تھے، میرٹ پہ نہ صحیح دھاندلی کے ذریعے. وہ جو کچھ بھی ہو جائے یار، اس کی اپنی ایک اہمیت ضرور ہے. اس نے ایگری کر لیا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اب جو محمود خان اچکزئی ہے اس کا رابطہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور میاں نواز شریف کے ساتھ، دونوں کے. جہاں پر جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعتیں اس نقطے کو سمجھ لیا تو پاکستان کی جو آئندہ آنے والی پالیٹکس ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ اگر یہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ایک ہو جاتی ہیں تو یہ کہیں پرویز مشرف کی طرح تحریک میں جنرل کے اگینسٹ کھڑی نہ ہو جائیں. لہٰذا یہ چانس اور یہ جو ہے ایک رائے ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. کیوں؟ سوائے تحریک انصاف کے جس کو انتہا کا رگڑا لگ چکا ہے، کوئی سیاسی جماعت اس ٹائم گراؤنڈ پر اپنی پریزنس نہیں رکھتی. بالکل نہ پیپلز پارٹی رکھتی ہے، نہ نون لیگ رکھتی ہے، نہ جماعت اسلامی رکھتی ہے، نہ مولانا فضل الرحمان رکھتی. اس لیے کہ رگڑا بہت بڑا لگا ہے. اب ٹی ایل پی دیکھیں نا، ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تمام کی تمام جو سیاسی جماعتیں ان کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور تمام نے کانوں کو ہاتھ لگایا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں فائر کھول دیا جائے. فائر کھلا ہے، وہاں پہ جنازے اٹھے اور پھر جو میتیں ہیں وہ بھی نہ دی جائیں. یہاں سے جو یہ نا سیاسی جماعت کیا کر سکتی ہے؟ جلوس کر سکتی ہے، پریس کانفرنس کر سکتی ہے، جلسہ کر سکتی ہے، ہڑتال کر سکتی ہے. اس سے زیادہ تو سیاسی جماعت کچھ نہیں کر سکتی. لیکن آگے سے اگر اس قسم کے حالات ہوں تو بھائی سیاسی ورکروں کے بھی آخر گھر ہیں. تو یہ جو چیزیں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہ چیز صریحت کر چکی ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ نہیں چلنے والا. تو یہ ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے،
اس بیک گراؤنڈ میں ہماری یہ رائے یہ ہے اور ہماری جو خبریں یہ ہیں کہ پاکستان کا جو نیا وزیر اعظم ہوگا وہ کسی بھی صورت پاکستان کے موجودہ سیاستدانوں میں سے نہیں ہوگا. جنرل عاصم منیر کسی بھی صورت پاکستان کے سیاستدانوں پر اعتبار نہیں کرے گا. وہ شوکت عزیز طرز جیسے پرویز مشرف شوکت عزیز کو لے کے آیا تھا اور اس وقت تک اس نے چودھری شجاعت کو وزیر اعظم بنایا تھا. یاد رکھیے چودھری شجاعت کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ استعفے سے انکار کر دیتا. وہ کسی اور طرز کا آدمی تھا ہے چودھری شجاعت حسین. لہٰذا پاکستان کا یہ جو فوجی جنرل ہے یہ اپنے لیے یہ تمام کے تمام راستے کھول رہا ہے, کسی کے لیے نہیں کھول رہا. لیکن ایک کہاوت ہے پنجابی کو, پیاسے کو پانی سے مطلب ہے, کسی سے نہیں. تحریک انصاف کو جو اس ٹائم سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کو سانس لینے کی ضرورت ہے کہ کسی طرح سے اس کا جو سانس ہے یہ بحال ہو جائے. بڑی مار کھائی ہے عمران خان نے, جو قید تنہائی کاٹی ہے, جو عمران خان جیسا آدمی جس نے زندگی میں کبھی گرم ہوا کا جھونکا نہیں لگوایا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو مزید نہ لگوائے. پاکستان کا اثاثہ ہے. اور یاد رکھیے پاکستانیوں, عمران خان پاکستان کی بقا کا اس ٹائم مورا ہے. عمران خان کی زندگی کے ساتھ پاکستان کی جو حیات ہے وہ جڑی ہوئی ہے. پوچھو کیسے؟ یہ واحد آدمی ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی فوج بلوچوں کو قومی دھارے میں لا سکتی ہے. لکھ لو, پاکستان سونے کا پہاڑ بھی بلوچوں کو دے دے وہ پاکستانیوں پہ اعتبار نہیں کریں گے. بہت کڑوی بات ہے لیکن ہم پہ فرض ہے, ایک دفعہ کوئی بچہ یا بھائی ناراض ہو جائے تو وہ دوبارہ پلٹ کر اس وقت آتا ہے جب اسے یہ پتا ہو کہ اب مجھے چپیڑ نہیں پڑے گی, اب مجھے مارا نہیں جائے گا. تو بلوچ جو ناراض ہیں ان کو ایک آدمی گارنٹی دے سکتا ہے, اور وہ گارنٹی کیا ہے؟ عمران خان کی, کہ یہ شخص اپنی بات پر پہرا بھی دے گا, کھڑا بھی رہے گا, اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کا ظلم بھی برداشت کیا ہے. یعنی کہ وہ تینوں کوالٹیز جو بلوچ برداشت کر رہے ہیں. یاد رکھیے جو پاکستان کا بلوچستان ہے اس کو توڑنے کے لیے مسلم ممالک بھی سرگرداں ہیں اور غیر مسلم بھی. یو اے ای, دبئی, پاکستان میں جو سب سے زیادہ اس ٹائم بدامنی پیدا کر رہا ہے وہ دبئی اور یو اے ای ہے. کیوں؟ اگر یہ جو ہماری بندرگاہ ہے یہ ہو جاتی ہے بھائی جی فنکشنل, ماں قسم یہ جو دبئی ہے یہ ٹک کے ٹوکری ہو جائے گا. ابھی تو یہ چلی ہی نہیں ہے. یہ بلوچ جو ہیں ان بچوں کو ورغلانے میں سب سے زیادہ جو دوش ہے انڈیا سے زیادہ متحدہ عرب امارات کا ہے. یہ ہر چیز کو آپ غلط پہرائے میں دیکھیں گے تو وہ غلط نظر آئے گی, لیکن آپ ذرا ڈپتھ میں جائیں کہ گوادر کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ دبئی کو ہے. تو دبئی والے محض اقتدار اور سونے کے لیے سوڈانیوں کو نہیں مروا رہے. ہم تو پاکستانی ہیں نا. آپ بی بی سی دیکھیں, بی بی سی کے آپ فیچر میں جائیں, وہاں پر جو سوڈان کی جو افراتفری ہے, وہاں پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے, یا دیگر جو 7 ممالک افریقی جن کی سرحدیں ان سے ملتی ہیں, تو وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یو اے ای کی یہ ان کو اسلحہ بھی دے رہی ہے اور ان کو استعمال بھی کر رہی ہے. تو اگر وہاں پہ جا سکتے ہیں تو یہاں پہ. اور ایک اور بات, میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں اس پہ, ہمارے ماں باپ اس پہ قربان, ان کی ایک حدیث شریف ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کا ایک قبیلہ, عرب کا ایک خطہ دوبارہ بت پرستی جو بتوں کی پوجا ہے اس کی طرف نہ لوٹ جائے. قربان جاؤں میں اپنے نبی کے قول پر 1400 سال پہلے. اب کہاں پر یہ مندر کے افتتاح ہوئے؟ دنیا کا ایک ہی ملک ہے مسلمانوں کا, پاکستانیوں کا سوری نہیں, جہاں پر انڈیا سے اگر بڑے نہیں ہے تو چھوٹا بھی نہیں, وہاں پر مندر افتتاح ہوا ہے. اور یہ عرب جو ہیں, ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں,
یہ عرب کے لوگ جو ہیں وہاں پر، یہ وہاں پہ جاتے ہیں. تو یہ مرتد، میرے نبی کا قول ہے نا جی، خدا کرے ہمارا یہ پروگرام غلط ثابت ہو. اس بابت اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہماری یہ بات جھوٹی کر دے. لیکن ڈر لگتا ہے جو انسانوں کے چال چلن ہوتے ہیں نا، اس سے کوئی چیزیں اخذ کی جاتی ہیں. تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، بلوچستان کے حالات ہیں. ایک بات طے ہے، پاکستان کا فوجی جنرل نے سب سے بڑی جو زیادتی کی ہے وہ نون لیگ کو اس نے لوگوں کے اوپر بٹھایا ہے. ان 2.5-3 سالوں میں اس ملک کی بربادی جتنی مریم نواز نے کی یار، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. پاکستانیوں، میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں، کیا آپ نے اس کی جو اردو دیکھی ہے جو علامہ اقبال کے مزار پہ لکھ رہی تھی؟ اردو الف بے پہ نہیں آتی. آپ نے اس کی انگریزی دیکھی جب وہ پنجاب کے ایک سکول میں بچوں کو کہتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو، وہ کچھ اور بتاتے ہیں، یہ کہتے ہیں اچھا جغرافیہ پڑھ رہی ہے. یہ اس کی دیکھ. پھر یہ جاتی ہے کسی اور سکول کالج میں، وہاں پر یہ موتی بکھیرتی ہے. ایک فنکشن ہو رہا ہوتا ہے کوئی میوزک کا یا نوجوانوں کا، وہاں پر یہ 3 لفظ انگریزی کے بولتی ہے، حالانکہ حلفاً کہتا ہوں کہ اس نے کو کم از کم 600 دفعہ پریکٹس کی ہوگی. تو وہاں پر جس آدمی کی بیسک کوالیفیکیشن ہی نہ ہو یار، آپ اس کو 14 کروڑ لوگوں کے اوپر بٹھائیں گے تو حضور آپ نے ہی ڈوبنا ہے، اور اس نے تو پہلے ڈوبنا تھا. اب اس کی بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ واللہ یہ بیٹی ہے نواز شریف کی، بس. تو یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ پنجاب پہ حکومت کر. اور اس کے سپنے دیکھیں، قربان جاؤں، میں وزیر اعظم بنوں گی. وزیر اعظم نہ ہوا تیرے مامے کا ویڑا ہو گیا، بن جا بھائی. ویسے پاکستان میں وزیر اعظموں کی سیل تو لگی ہوئی ہے، بلاول بھی کہتا ہے، لیکن یہ بھی کہتی ہے اللہ کی پناہ ہے یار. ہاں، اس کی جو ایک کوالیفیکیشن کا ایک رہ گیا، وہ دیگر ملک میں گئی تھی تو وہاں پر جو اس نے اپنی بیٹی کا تعارف کرایا تھا، ہی از مائی ڈاٹر. یہ دیکھیں، پاکستانی جس کو ہی اور شی کا پتہ نہ ہو تو وہ بھی ہے. تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں. یہ حکومت جتنی جلدی ہو سکے چلی جائے. جنرل صاحب، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان ہے تو آپ بھی ہیں، یہ نہیں ہے نا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پاکستان کے ان حالات میں جو کرے خدا کرے بہتر کرے، اور بہتری اسی میں ہے کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے. سہیل افریدی، بڑی زبردست چوائس عمران خان کی. اس آدمی نے کمال کیا ہے، کمال کیا ہے اس نوجوان لیڈر نے، اور ثابت کیا ہے کہ اگر نوجوانوں کو میرٹ پر ترقیاں دی جائیں، ان کو موقع دیا جائے تو وہ مشکل سے مشکل حالات میں پرفارم کر سکتے ہیں. اس نے کیا ہے نا. اس سے مشکل حالات کہ اس کا لیڈر قید میں ہو، پارٹی پابندی کا شکار ہو، کارکن جیلوں میں پڑے ہوں، اور ہر روز ایک نئی FIR ہو، لیکن اس نے اپنا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ لوز نہیں کیا، بہت اچھے طریقے سے کھیلا ہے. یہ پاکستان کے نئے چہرے ہیں، ہمارا فخر ہیں، ہم ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. نون لیگ میں بھی ایسے ہی نوجوان آ سکتے ہیں اگر پاکستان کی فوج شریف خاندان سے نون لیگ کو آزاد کروا دے، مسلم لیگ کو. تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.